बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में इस पुरफ़िज़ा और ख़ूबसूरत जगह से हाज़िर है। आज आपके और हमारे मेहमान शख्सियत पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, जबकि शायर भी हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आप इनको कह सकते हैं, जिनकी शख्सियत की बहुत सी जहतें होती हैं। डॉक्टर और शायर दो ऑपोजिट चीज़ें आपको यकीनन लगेंगी, लेकिन जब इनसे गुफ्तगू होगी तो आपको समझ आएगी कि ये डॉक्टर भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि उर्दू और हिंदको के शायर हैं। मेरे बड़े भाइयों जैसे डॉक्टर ज़ियाउर रशीद ज़िया। सर बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ। बड़ी मेहरबानी। मुझे पता है आप टाइम नहीं देते होते सोशल मीडिया को या मीडिया को, दीगर शोरा की तरह कम गो और दुनिया से हट के ही रहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने वक्त दे दिया। नहीं, अब आपका बुलाना जो है ना, छोटे भाई हैं आप, तो आपका बुलाना हमारे लिए सारा आंखों पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। सर ये देखने वाले ये जानना चाहते होंगे कि पैदा कहाँ हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, कौन से ज़माने थे वो? अच्छे ज़माने होंगे यकीनन, पुराने ज़माने तो अच्छे ज़माने थे। गुज़श्ता सदी का किस्सा है। जी जी। अब तो बीच में एक सदी आयल हो चुकी है। तो पैदाइश में 23 नवंबर 1963 को हरीपुर के एक गांव सिकंदरपुर में मशहूर इल्मी अदबी घराने में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब सूफ़ी अब्दुल रशीद, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनकी इल्मियत की तो एक दुनिया कायल जो है ना कायल। तो चूँकि माहौल घर में तालीम का भी था और अदब का भी था, महफिल घर में मुनक़्क़द होती रहती थी, मुशायरे शुअरा हज़रात बड़े अच्छे अच्छे, ठीक, नामी ग्रामी शुअरा उस वक़्त के पाकिस्तान पूरे मुल्क के लेवल पे वो आते थे। तो हम लोंडे लपाड़े बस कभी बैठ गए, कभी बाहर खिड़की में से इनकी वो तमाशा देखते थे, आओ आओ होती थी जो मुशायरे में। तो शायद वही चीज़ कहीं जेनेटिकली ट्रांसफ़र कर गई। अच्छा। और हमने भी अवाइल उम्री से कुछ ना कुछ शेयर करने शुरू कर दी। अच्छा। तो स्कूल कौन सा था? स्कूल सबसे पहले तो हरीपुर में एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। अच्छा। अल्लामा अब्दुल खैर साहब वो मशहूर एजुकेशनिस्ट उस ज़माने में, तो उन्होंने वो स्कूल खोला था। अच्छा। अपनी मदद आपके तहत। अच्छा। नामिनल फीसें होती थी, लेकिन अच्छे घरानों के पढ़ने वाले बच्चे जो थे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में होते थे। तो वहाँ से हमने 8वीं की, उसके बाद वो स्कूल भी ख़त्म हो गया, लोग भी ख़त्म हो गए। तो मैट्रिक नंबर 1 स्कूल हरीपुर से की। अच्छा, मशहूर ज़माना स्कूल है जी। तो हमारे आपके अंकल मास्टर साहब, क्या नाम? कासिम साहब से उर्दू पढ़ी हमने। अच्छा। बड़े दबंग लहजे में उर्दू पढ़ाते थे। इल्तफ़ शाह साहब अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। रियाज सागर साहब थे, यानी उस ज़माने में बड़े कमाल के टीचर होते थे, जिनको रियली एजुकेशनिस्ट कहा जाता है। एजुकेशनिस्ट होते थे। तो उन्होंने ग्रूम किया हमें। अच्छा। FSC मैंने हरीपुर से की। अच्छा। हरीपुर डिग्री कॉलेज से की। अच्छा। बल्कि इम्प्रूवमेंट की बाद में। अच्छा। तो उस इम्प्रूवमेंट में नंबर आ गए, हम मेडिकल कॉलेज में दाखिल, इत्तफाकन मेडिकल कॉलेज में आ गए। और ये अयूब मेडिकल कॉलेज था? अयूब मेडिकल कॉलेज। और वो पुराना वाला अयूब मेडिकल पुराने कॉलेज वाला जो कॉलेज रोड जी जी, इस वक्त वो नंबर 2 कॉलेज है। नंबर 2 कॉलेज है, बिल्कुल ठीक। अच्छा। तो ये हमारा वो था, मेडिकल कॉलेज भी था, हॉस्टल वगैरह भी इधर होते थे। ठीक। तो वहीं से हमने पढ़ा। हाउजाब ये पुरानी DHQ हॉस्पिटल अब्टबाज जो है, ठीक, ये उस वक्त भी यूब टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पे रिकॉग्नाइज की जाती थी। ठीक। तो यहाँ हमने इब्तदाई ट्रेनिंग की। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर गए आप, हरीपुर कैसा था उस ज़माने में? हरीपुर बहुत ज़्यादा ओपन एक्सपोजर हमारा नहीं होता था। ज़्यादातर हम अपने महल्ले में या घर में, इजाज़त ही नहीं होती थी ज़्यादा बाहर निकलने की। ठीक। तो हरीपुर मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे पहली क्लास में जब मैं था तो मुझे मेरे नाना, उस वक़्त वो रिटायर्ड नायब तहसीलदार होते थे मलक कदीम में, उनकी
سرپرستی میں دے دیا گیا. اچھا میں ذرا اوکھا قسم کا بچہ ٹھیک. تھا، گھر کا بڑا تھا ٹھیک تو گالم گلوز اور یہ وہ لڑائی جھگڑا چھوٹا تھا. ٹھیک. تو پھر انہوں نے وہ سخت کیونکہ وہ سخت بھی تھے، وہ کنٹرول والے لفظ بھی تھے، تو ان کے حوالے کر دیے. اچھا اچھا اچھا. تو ہری پور تو باغوں وہ کا شہر تھا. ہری پور میں باغ تھے جی، باغ تھے، کٹھے تھے. اچھا رنگیلا. ہری پور کو خوبانیوں کا شہر کہتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں خوبانیاں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں، اکا دوکا پیڑ ہوتے تھے. اچھا لوکاٹ اور امرود بہت زیادہ ہری پور میں مشہور ہوتے تھے. یہ دو ان کے پھل جو تھے اچھا. اس کے ہری پور. اوور کنجسٹڈ نہیں تھا، چھوٹا شہر تھا، ہری پور تو صاف ستھرا. دیکھیں ہری پور جتنا اب ہے نا، اوریجنل ہری پور سٹی اس وقت بھی اتنا ہی تھا. اچھا. اٹ از دا موسٹ پلانڈ سٹی آف دا پاکستان. یہ تو آپ کو پتہ ہے جتنا پلانڈ سٹی ہری پور بنایا گیا تھا نا. ہمیں وہ یاد ہے کہ وہ اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ایک سرکولر روڈ ہے، ادھر آفاق سے نکلتا ہے اور وہ آگے وہ سبزی منڈی کے پاس نکلتا ہے، شہر کے ارد گرد گھوم رہا ہے. آگے وہ ادھر ٹریننگ اسکول کے سامنے نکلتا ہے. یہ سرکولر روڈ ہے. اس کے اندر جو شہر ہے تقسیم کیا گیا ہے، بیچ میں تقسیم آئی اور سینٹر میں تقسیم کیا گیا. دو دفعہ سینٹر میں اور بیچ میں 2 دفعہ وسطی اور دونوں. ہاں جی، اس طرح بنایا گیا کہ 2 ٹھیک ادھر آگے ٹھیک دونوں طرف، دونوں میں چوک تھے. چوک پرانی کمیٹی ہوتی تھی، ٹھیک پھر آگے کمیٹی والا چوک تھی. ٹھیک. ادھر سے آپ کا آ گیا جی لوہارا والا بازار آ گیا، ادھر سے موچی بازار، یہ کراس کر رہے ہیں. بیچ میں مین بازار جا رہا ہے اور ارد گرد اس کے سرکولر روڈ جا رہا ہے. اور پورے شہر کے گرد کٹھا ہوتا تھا. اور یہ جو میں نے کراسنگ بتائی ہے نا، یہاں بھی کونوں میں چھوٹے چھوٹے، اس وقت ایک پارک ہوتا تھا، خوبصورت پارک ہوتا تھا چھوٹا سا. یہ ٹاؤن کمیٹی کے دفتر کے جو ٹاؤن کمیٹی جو پرانی کمیٹی کا چوک ہے نا، اس سے سیدھا آگے لوہار بازار میں جاتے ہیں نا، اب وہ لنڈے کی دکانیں ہیں وہاں. وہاں بیچ میں مسجد ہے، وہاں ایک چھوٹا سا پارک ہوا کرتا تھا. دونوں طرف سے اس کو کٹھا لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے تقریبات جلسے ہوا کرتے تھے. پھر یہ تو ہری پور کا سٹی ہو گیا نا. اب بھی سٹی تقریباً اتنا ہی ہے. جو آبادیاں زیادہ ہوئی ہیں وہ ارد گرد کے مضافات. مثلا سکندر پور جو تھا، یونین کونسل سکندر پور، وہ اب جام ہو چکا ہے، تقریباً سٹی میں جام ہو چکا ہے. اسی طرح درویش کا گاؤں یا اور جو روڈ کے ساتھ لگتے ہیں یا آلموسٹ جام. اور ان کے ساتھ جو ذیلی زمینیں ہوتی تھیں وہ لوگوں نے خریدی. کچھ باہر چلے گئے، دوسرے ایریاز میں نکل گئے. سٹی خوبصورت سٹی تھا. ہر محلے کے کونے میں میونسپلٹی کا نلکا ہوتا تھا، ہینڈ پمپ میونسپلٹی کا نلکا ہوتا، ہر کونے میں ہوتا تھا. ڈسٹ بن پڑے ہوتے تھے اور ساری گلیوں میں اینٹیں لگی ہوتی تھی. اینٹوں کی گلیاں ہوتی تھیں، بریکس کی گلیاں ہوتی. تو آپ نے تو بڑا اچھا ہری پور دیکھا ہے. وہ ہم نے تو اپنا ظاہر ہے، ہم اس وقت نوجوان تھے ایف اے سی میں، تو ادھر آگے. آج کل کے بچے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہری پور ہوگا. ہری پور میں جو تکلیف ہوتی ہے نا جی، ہری پور والوں نے اپنے ہیریٹیج کو پریزرو نہیں کیا. مجھے ہمیشہ افسوس رہے. تاریخ، ثقافت، ہاں جی، انہوں نے بے شک اس وقت بہت ہری پور ڈیولپڈ ہو چکا ہے. گلیاں، روڈ سارے آپ کو وہاں پہ اس وقت پختہ ملیں گے. لیکن جو ہری پور کی مین، جس کو میں کہتا تھا نا ہری سنگھ کا قلعہ، وہ اس کو تو تقریباً آلموسٹ ختم کر دی. اس کی حیثیت ہی ختم کر دی. وہاں پہ تھانہ اور اکاؤنٹ آفس بنا دیے. اس کے ارد گرد جو خندق ہوا کرتی تھی وہ بھر دی گئی ہے. اس پہ شاید کنسٹرکشن کریں گے. شیراں والا گیٹ بھی وہ پرانے شیر توڑ کے اب سیمنٹ کا شیر اب بھی وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہاں ہمارے دادا کی، آپ کے دادا کی وہاں پہ ساتھ ساتھ دکانیں ہوا کرتی. بالکل. عبدالسلام صاحب بہت مشہور آدمی تھے. تحریک پاکستان میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. میرے دادا مولوی عبدالرحمان صاحب بھی ان کے دوستوں میں تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے. یہ سارا اس زمانے میں شیراں والا گیٹ کلچرل ہب تھا اور بڑے بڑے اچھے لوگ، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ہر کچھ. جی. اچھا، میڈیکل کالج، ایوب میڈیکل کالج آ گئے ہری پور سے، پرانے والا میڈیکل کالج، اور میڈیکل کی تعلیم شروع ہو گئی. پھر میڈیکل کی تعلیم. اچھا، تو یہ تو آل ٹوگیدر نیا ماحول مل گیا آپ کو ہری پور. نہیں، اب بعد اتنا ماحول نہیں تھا. ہم چھٹیوں میں ہمارے کزن فیملی تھی خالہ کے گھر. اچھا، لیکن سیٹل ہم اس وقت ہوئے
جب ہم ادھر آ گئے پھر صوفی صاحب کی بھی ٹرانسفر ہوگی کالج میں. اچھا. تو شاید اتنا آسان نہیں تھا اس وقت افورڈ کرنا بھی ہاسٹلوں کے ہوتی. تو بہتر یہی سمجھا گیا کہ یہیں پہ سارے رہائشی اختیار کریں. اچھا ٹھیک ہے, فیملی میں. تو وہ آ گئے ہم کافی عرصہ, بلکہ ساری عمر کرائے پہ ہی رہے. ٹھیک. تو پھر جب ہم کچھ عرصہ 2001 میں جب باہر گیا تو 2-3 سال کے بعد صوفی صاحب وغیرہ واپس علی پور شفٹ ہو گئے. تو یہ فورڈاں چلتی ہوں ہیں علی پور ایبٹ آباد؟ ہاں جی, فورڈاں چل دی ہوں, اور وہ جی ٹی ایس چل دی ہوں. اچھا, وہ آج کل اومنی بساں چل دی ہیں, بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ نہیں ہے نا, وہ تو جی ٹی ایس کٹا تو ایبٹ آباد والوں نے. تو میڈیکل کالج میں بھی کچھ شاعری کا؟ میڈیکل کالج میں اکا دکا شعر کہنا تو ہم نے شروع کر دیا تھا عرصے سے. ٹھیک. تو گائے بگائے کچھ نہ کچھ ہم کرتے تھے. سیاست بھی تھی ساتھ؟ پالیٹکس, اسٹوڈنٹ پالیٹکس؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایوب میڈیکل کالج میں بدقسمتی سے یا خود قسمتی سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہوتی تھی. اچھا. چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے طور پہ ہوتے تھے, پختونوں کا گروہ, بازارہ والے, لیکن وہاں پہ جس طرح باقی کالجوں میں تھا. اچھا, وہ نہیں تھا. وہ اسی لیے اس کو اس زمانے میں ایوب میڈیکل اسکول کنسیڈر کنزن اسکول کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ بڑے ٹیمڈ بچے ہیں. ہاں جی. اچھا. تو سیاست کی گنجائش. اور یہ کون سا سال تھا جی؟ میں 83 میں میڈیکل کالج میں داخل ہوا. 83 سے 88 ہے. اچھا. اور مطلب جو پرائم ٹائم تھا ایبٹ آباد کا, اس کے بعد تو ایبٹ آباد بھی میگا سٹی بننا شروع ہو گیا. ایبٹ آباد میگا سٹی. اب وہ بڑے بھائی بھی ہیں آپ اور محترم بھی ہیں, تو لیکن انٹرویو میں تو اب آپ ہنس کے ہیں, سمجھ آ گئی آپ کو بات. تو وہ جو کالج میں ہوتا ہے پہلا کام عشق والا, تو وہ پہلے سال میں ہوا, دوسرے میں ہوا, تیسرے میں ہوا, آخر میں ہوا؟ 2-3 عشق ہوئے تھے. اچھا. 2-3 عشق ہوئے تھے. وہ جس طرح اس عمر میں ہوتے ہیں, وہ پڑاؤ والے. ٹھیک. پڑاؤ بھی نہیں تھے, بس وہ عارضی ایک وہ دیکھ لیا تو پسند آ گیا. ٹھیک. کیونکہ ساری زندگی اردو میڈیم میں رہ کے گزار کے ٹھیک ہے, کوئی ایجوکیشن تو کا نام ہی نہیں تھا. تو اس لیے جو بھی اچھا چہرہ نظر آیا اسے دلدار بنا لیا. اچھا. اپنے طور پہ اپنے پہ. ٹھیک. تو اچھا پیریڈ تھا. ڈیبیٹس میں حصہ لیتے تھے. اچھا. ڈیبیٹس کرتے تھے. منطقی انجام تک نہیں پہنچا اس؟ نہیں, منطقی انجام تک نہیں پہنچا. اچھا. نہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ کنسنٹریٹ نہیں کر سکے یا توجہ نہیں دے سکے یا؟ سر یک طرفہ پروگرام یک طرفہ ہی رہتے ہیں اکثر. ون وے ٹریفک. ہاں نہیں وہ نہیں ہو سکتا. وہ کبھی وہ بھی نہیں سمجھا اس کی طرف. اچھے اسٹوڈنٹ تھے پڑھاکو یا؟ نہیں, میں میڈیاکر اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. لیکن کبھی فیل نہیں ہوا میڈیکل کالج. اچھا. وہ جو ایک رواج ہوتا ہے کہ سپلیمنٹری ہوتی ہے. ٹھیک. وہ کہتے ہیں یہ تو ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹر اے جے خان صاحب ہمارے فرسٹ پرنسپل تھے. اس کے علاوہ کون سے اساتذہ تھے؟ اس کے بعد پھر اے جے خان صاحب کے بعد مجاہد اکبر صاحب آ گئے. کچھ عرصہ وہ بھی 2 سال جو تھے ہمارے پرنسپل رہے. مجاہد اکبر صاحب مرحوم. وہ بھی. سب سے زیادہ کردار کس نے ادا کیا آپ کی پرسنالٹی بنانے میں یا میڈیکل کے پروفیشن کو بڑھانے میں؟ میں نے کہا میں اتنا بس ٹھیک تھا, پڑھتا تھا, انٹیلیجنٹ تھا میں, لیکن ہارڈ ورکنگ بالکل نہیں تھا. تو گھر کی طرف سے تو جو ہمیں ملا والدہ کی سختیاں بھی تھیں پڑھنا ہے. لیکن ریاض ساغر صاحب مرحوم جو میرے ٹیچر رہے ہیں, ان کا بڑا ہاتھ ہے میرا میڈیکل کالج میں آنے میں. ان کی بڑی کنٹریبیوشن میرے ساتھ, بڑی محنت کی انہوں نے. ہی میڈ شور کہ آپ میڈیکل کالج. جب ہم, کیونکہ میں ایوب ادھر سے جب ہائی اسکول میں پہنچا نمبر 1 میں, تو اس میں داخل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تھوڑی سختی تھی حالات کی, تو کنٹرول بچوں کو, باقی بچوں کو کنٹرول کرنا. ٹھیک. تو وہ صوفی صاحب نے جب گئے, ساگر صاحب کو تو ہم بچپن سے جانتے تھے, گھر کے فرد کی طرح تھے. تو بس وہ بھی وہاں پہ میتھس پڑھاتے تھے. اس میں اچھی یادیں حوالے کر دیا گیا. اچھی یادیں ہیں میڈیکل کالج کی؟ میڈیکل کالج کی بہت اچھی یادیں. اچھا. اس کے بعد ہاؤس جاب ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد, ساری یادیں زندگی کی, نو ریگریٹس. اچھا. میری ہنستے کھیلتے ہوئے مرضی کی زندگی گزری, آرام سے گزری. اچھا. یہ سارے لوگ جو آپ کے برخوردار ہیں وہ ضیاء پاجی کہتے ہیں, تو میں بھی ضیاء پاجی کہہ دوں, یہ نہ آپ کا استحقاق مجروح ہو جائے. اجازت ہے؟ بالکل. ضیاء پاجی جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں
شاعر، ادیب، دانشور، فلسفی، پینٹر، آرٹسٹ، یہ حساس لوگ ہوتے ہیں، سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، چیزوں کو بڑی باریکی سے، بڑی قربت سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ مس فٹ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. کامیاب لوگ تو نہیں ہوتے، یہ دنیا ان کو کامیاب تو نہیں سمجھتی. ایک لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ واقعی احساس لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے. احساس کے بغیر تو آرٹ کریٹ ہی نہیں ہو سکتا نا. وہ تو ایک جسٹ آپ نے ایک تصویر کھینچ لی. تھوڑی دیر پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے نا، وہ امان پور والی گفتگو کر رہے تھے کہ تصویر جو ہے وہ تصویر جو ہے فریز ہو جاتی ہے. وہ آپ نے ایک امیج کو فریز کر دیا ہے. ہاں، اور پینٹنگ جو ہے لیکن وہ جو لائیولی ہے. پینٹنگ جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے، وہ اپنا محسوسات کروا رہی یہ ہے. ہر کوئی کیوں نہیں سن سکتا؟ تو وہ فریم تو آپ نے ایک لہجے میں کر لی، لیکن اس میں راتوں کو دیے جلا جلا کے، اپنا خون جلا جلا کے اس نے وہ کریٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ عام نامز کے خلاف ہوتا ہے، جبر و استبداد کے خلاف ہوتا ہے، معاشرتی نامواری کے خلاف. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لحاظ سے مس فٹ ہوتا ہے. بیس فٹ ہوتا ہے. شاعر سب سے اچھا کون سا لگا؟ میں تو پیدل ہوں اس معاملے میں، شاعری یاد نہیں رہتی. یہ ایک ریلیٹیو کوشچن ہے، کون سا اچھا لگا؟ مطلب تاریخی شعراء میں اگر چلے جائیں تو غالب. ہم نے جس کو پڑھا جی ہمیں اچھا لگا. اچھا ٹھیک ہے. اور فیوریٹ میں جو تھا اس زمانے میں، پھر وہ رواج والی بات آ گئی ہے. ہاں، مرزا غالب ہمارے مرشد. اچھا مرشد تھے نا مرزا غالب. اب کدھر ہیں؟ اچھا مطلب ابھی مرشد ہیں اب بھی. اچھا ہیں. اچھا آپ ٹھیک ہے. پاکستانی شعراء میں، رومانوی شعراء میں چلے یوں کر لیں، وہ جو جاتکاں کڑیاں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا رومانوی شاعراں میں پاکستان وچ سارے شاعر بہت اچھے ہیں. فیض احمد فیض بڑا رومانس، قاسمی صاحب کو بڑا رومانس، مرید نیازی کو رومانس. لیکن فراز صاحب جو ہیں رومانٹک پوئٹری وچ غزل دی رومانٹک پوئٹری، صنفاں ہوندیاں نا. نظم اختر شیرانی کا نام ہو کے، لیکن غزل دی جو پوئٹری ہے رومانٹک پوئٹری، وردات دی پوئٹری ساتھ میں وہ فراز صاحب کی تھی. وردات دی پوئٹری اس میں وردات آخر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو شاعری میں وردات ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس کے میں نے ذرا ہماری دوسری وردات میں سمجھ گیا، مختلف ہوتے ہیں نا. یہ کوئی مختلف وردات، مجرمانہ وردات نہیں ہے یہ کسی سے. یہ آمد کا ایک سلسلہ ہے. یہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا. تو تقریباً جس کا شعر اچھا لگا ہمیں پسند آیا. ٹھیک. سوری صاحب کے شعر بہت اچھے لگے. ریاض ساغر ہمیں بہت پسند ہے. ایبٹ آباد کے سلطان سکون صاحب ہیں. ہمارے دوستوں میں امتیاز الحق ہیں، کیا نام ہے، میجر امان صاحب ہیں، وائس سراج ہیں، مجاہد صاحب ہیں، اور بہت سارے نام ہیں نا. یہ بڑے، اور علی پور میں بڑے اچھے شعراء آپ کے ہر جگہ. اگر آپ کو کسی ایک جگہ ایک شہر میں بہت سارے شاعر اگر ڈھونڈنے ہیں، تلاش کرنے ہیں، اور اپنے اپنے لہجے میں سارے، کوئی اثر کسی، تو آپ کو علی پور میں ملیں گے. علی پور میں شعراء زیادہ ہے. ایبٹ آباد پراپر کے تو تین چار نام ہیں. باقی جتنے نام کچھ میں نے دیے ہیں اپنے سمیت یہ باہر سے آئی ہیں. پراپر ایبٹ آباد کی. ایبٹ آباد کے شعراء کی شاعری ذرا ٹھنڈی بھی ہے اور ہری پور کی تھوڑی گرم بھی ہے. یہ بات بھی میں ذرا اس کو اور طریقے سے لوں گا. ایبٹ آباد سے شروع سے، ایبٹ آباد کا بھی ایک ادبی ماحول ہے نا. ایبٹ آباد کیونکہ ہمیشہ ہزارے کا ہیڈ رہا ہے، ہیڈ کی ہے، تو کلچرل ایکٹیویٹیز جو ایبٹ آباد میں کی جاتی تھیں ان کو زیادہ ویٹ ملتا تھا. ٹھیک. پروموشن بھی زیادہ تھی. لیکن پروگرام ہری پور میں بہت بڑے بڑے. ٹھیک. شعراء ادھر بھی سٹی ہری پور ایبٹ آباد پراپر میں جو شعراء ہیں نا، ان میں امتیاز الحق ہے، ان میں وائس سراج ہے، ان میں سلطان سکون ہے، اور ایک دو نوے شہر کے جنگ لوگ ہیں. باقی ایبٹ آباد میں سارے تقریباً شعراء باہر سے آئے ہوئے ہیں. ایک وحید بسمل بھی ہے ان کو بڑا اچھا شاعر، اس کو بھی ہم نظر آباد کا ہے تو ایبٹ آباد میں شمار کریں گے. صاحب کتاب ہے. ٹھیک. پھر سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے قاضی صاحب کے بھائی
میں قاضی تنویر کے بھائی سوز صاحب، انہوں نے ہزارے کے کلچر کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور کسی نے نہیں. جو سر یہ شاعری اردو کی شاعری، قومی زبان کی شاعری زیادہ بھرپور ہوتی ہے یا ریجنل لینگویجز میں اظہار زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے نا. اصل میں شاعری کے سامنے زبان کا لفظ لگا دیتے ہیں. اردو کی شاعری، اردو کی شاعری، انگریزی کی شاعری، فارسی کی شاعری، پوئٹری ہوتی ہے، کسی زبان کی محتاج نہیں ہوتی. اور جو کوئی وہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے اپنی زبان میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا وفور جو ہے نا، اس سے وہ تخلیق کروا رہا ہوتا ہے، اس کی فیلنگ اس سے تخلیق کروا رہی ہوتی ہے. لہٰذا جو جس زبان میں بھی جتنی سچائی سے کوئی شاعری کر رہا ہے نا، وہ اس میں کوئی اردو یا انکو کا تخصص نہیں ہے. لیکن جو اپنی مادری زبان ہوتی ہے نا، اس میں فیلنگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. اچھا سر، یہ جو ہر بندے کی ایک انر لینگویج یا فرسٹ لینگویج ہوتی ہے جس میں وہ سوچتا ہے، جی، تو اس میں شاعری کرنا بہتر ہوتا ہے یا کسی اور زبان میں سوچ کے؟ جس طرح تسی ایسے انکو والے ہیں، اسے پہلی گل پاویں انگریز امریکے بھی ہوا، لیکن جڑی پہلی تھاٹ اساں آندی ہے وہ انکو بھی آندی ہے. چلو اردو بھی آ سکتی ہے. مثلاً تسی انگلش تے کسی نال گل کر دیو تے پہلے دلے وچ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیو، پھر گل کر دیو. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو فرسٹ تھاٹ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے یا وہ کنورٹڈ فارم؟ سر یہ دیکھیں، اب بہت سارے لوگ ہیں جو اردو بہت اچھی سمجھتے ہیں، اردو فارسی، لیکن وہ انکو کی طرف مائل ہیں، صرف انکو لکھتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. پروفیسر فرید صاحب وغیرہ ٹھیک انکو لکھتے ہیں. تو آپ نے ابتدا انہوں نے اردو سے کی، لیکن انکو شروع کر دی، تو انکو لکھتے ہیں زیادہ. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اردو بہت اچھی آتی ہے ان کو، لیکن وہ انہوں نے اپنا میدان جو چنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو انکو بہت اچھی آتی ہے لیکن وہ اردو میں کرتے ہیں. تو وہ جس میں زیادہ اچھا اظہار خیال کر سکے تو اس میں اور رواج بھی ہے اردو میں. اچھا، آپ نے کب شروع کی ہندکو شاعری؟ ہندکو شاعری میڈیکل کالج کے زمانے میں. اچھا، اردو کے ساتھ ہندکو؟ 84 میں یو میڈیکل کالج کا کراکرم چھپا تھا. جی، وہ مشہور رسالہ. 84 میں اس میں ہم نے لڑ جھگڑ کے ہندکو کا حصہ لیا تھا. اچھا، اس سے پہلے 4 سال پہلے چھپا تھا. لڑ جھگڑ کی کیوں؟ مطلب پشتو کا ہوتا تھا؟ پہلے 4 سال پہلے نکلا تھا ڈاکٹر حسنین رضا ترابی کی عدالت میں. اچھا بابا. تو پھر یہ 84 میں، 85 میں ہم 4th میں تھے، 3rd میں پھر نکلا. یہ دوبارہ ہم نے نکالا تھا. یہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حسنین رضا ترابی جو ہیں وہ صرف ذاکر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، بہت اچھا شاعر، بہت کچھ ہے. ان سے تو ہم بڑے انسپائر تھے. نام بیچ میں اصل میں شارٹ نام بھول بھی جاتے ہیں. ٹھیک. تو وہ انہوں نے بہت کمال کے ڈیبیٹر تھے، کمال کی تقریر کرتے تھے. ٹھیک. مقرر، ڈیبیٹر، مبلغ، پھر وہ آپ جو ذاکر، اور شاعر با کمال شاعر، شخصیت بھی بڑی. آپ کا پہلا شعر اردو میں تھا ہندکو میں؟ پہلا شعر غالباً میں نے اردو میں لکھا تھا. اچھا سر، یہ سوری ٹو کٹ یو، یہ ہم ہر بات میں جس میں ہمیں شک ہوتا ہے اس میں غالب کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ غالباً میں نے غالب کو ہم نہیں یاد کر رہے. ہاں، غالباً کا مطلب ہے کہ ممکن ہے ایک چیز. ہاں، غالب ہے، غالب آ سکتی، لیکن وہ ہم مرزا غالب اصل وہ آپ چاہیے تو آپ تو فنون طبع کے طور پہ مرزا غالب جاری ہوئے. غالباً کا لفظ غالب سے نکلا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پہلے شعر کی بات آپ گمان غالب ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ گمان غالب ہے، کہ یہ شاید یہ چیز زیادہ گمان جو ہے. پہلا شعر سر؟ پہلا شعر اب کچھ صوفی صاحب نے بنایا، کچھ میں نے بنایا تھا. اچھا. تختی پہ. پھر انہوں نے بڑے، ان کا خط بڑا اچھا ہوتا تھا. آپ نے بھی تختی لکھی ہے؟ لکھی ہے ہم نے اپنے زمانے. اچھا. گاچی نال توتی بھی ہے؟ گاچی نال توتی بھی ہے، پنیاں بھی ہیں. ویری گڈ. لڑائیاں بھی کیتیاں نے. اچھا، مطلب اس ہتھیار دے طور تے زیادہ استعمال، ہتھیار دی بھی تھوڑا بہت استعمال کیتا ہے.
علمی ہتھیار نال نال وہ سارا ہتھیار جنگی ہتھیار. صوفی صاحب نے اپنے قلم نال اس بڑا خوبصورت خطاطی وچ انہوں نے لکھا ہے. میں یاد پھر میں کرتا ہاں دیکھو اس ویلے بھی انقلابی انقلاب تو اندر ہوتا میرے خیال 5ویں 6ویں کی گل ہاں تختیاں بھی لکھنے اس ویلے بھی انقلابی ہاں ہاں ماحول انقلاب دا جی. کچھ یاد ہے؟ زمانہ یاد ہے ہاں جی. کہ راز و نیاز عشق کی باتوں کو چھوڑ دو. راز و نیاز راز و نیاز عشق کی باتوں کو چھوڑ دو. جام و صبح و ساغر و مینا کو توڑ دو. اب کہکشاں کی سمت ہے پرواز زندگی. پنہاں ہے انقلاب میں اب راز زندگی. واہ واہ واہ. اب کہکشاں کی سمت ہے پرواز زندگی. زندگی اچھا پنہاں ہے انقلاب میں اب راز زندگی. اچھا. تو یہ اس وقت جوڑا تھا, ٹھان لی تھی آپ نے کہ جوڑا تھا بس. تو ابھی کہ تک انقلاب اس کی انقلاب کی تلاش میں ہے. لیکن اچھا سر یہ جو تلفظ ہے جی اردو کا ہو یا ہندکو کا ہو یا انگریزی کا ہو, جی آج کل کے بچوں کا تلفظ تو ہینڈ رائٹنگ تو بالکل ہی نہیں ہے, تلفظ بھی درست نہیں ہے. نہیں ہے درست. کیوں نہیں ہے؟ ہم اسکولوں میں توجہ نہیں دی جاتی. اسکولوں میں تلفظ پہ زور نہیں ہے. استاد اساتذہ کے اپنے تلفظ آج کل ٹھیک نہیں ہے. ٹی وی پہ آپ خبریں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی تلفظ ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی غلط کو غلط پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مرض کو مرض کہہ رہے ہیں. مرض ایون کراچی میں بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک پس منظر اور پس منظر میں پس منظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پس منظر اور اوریجنل پس منظر ہوتا ہے نا. ٹھیک پس منظر ہوتا ہے. تو تلفظ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ تلفظ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ وہ اساتذہ نہیں ہے جو جن کو اچھا تلفظ آتا تھا. تھوڑے سے رل گڈے اور بھی نہ ویسے ہو بھی گئے ہم سر. نے وہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ دوسرے لہجے بھی آ جائیں. یہ ایک طرح ضروری بھی ہوتا ہے نا ایک زبان کی ترویج کے لیے. ٹھیک. لیکن جو آلریڈی تلفظ ہے نا عربی وہ تو اس کو رہنا ہے. اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اضافی چینجیں اس میں آپ لے سکتے ہیں. آپ ٹیلی ویژن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون کا کر سکتے ہیں. آپ موبائل کا کر سکتے ہیں. آپ سم کر ایسے الفاظ ہیں نا جو آپ کے پاس کلاسیکلی نہیں ہوتے. ٹھیک. تو یہ جو آمیزش ہو گئی ہے تلفظ میں جی یہ زبانوں میں زبانوں اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ پنجابی ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے پنجابی لہجے میں تو تلفظ اس کا گر جائے گا. ٹھیک. ان کو والا جب اردو بولے گا تو وہ ٹھیک. ان کو لہجے میں تو اس کا وہ تلفظ بعض دفعہ لہجہ تو ہے ہی ہے تلفظ بھی گر جائے گا. کبھی کبھی گر جاتا ہے. وہ اس کی اپنی زبان کی ضرورت ہے. اس میں بعض الفاظ اب مرض ہے ان کو والے مرض کہتے ہیں. مرض لگ گئی ہے. وہاں مرض نہیں ہے اردو والا. وہاں مرض لگ گئی ہے. فرض ہے تو فروز ہے سڑک. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تلفظ کا فرق آ گیا. فرض صحیح ہوتا ہے یا فرض ٹھیک؟ فرض ٹھیک. وہ فرض لفظ ہے نا. لیکن جب آپ انکو میں آئیں گے انکو کا فرض وہ پھر فرض ہے. فرض نہیں ہے. ہندکو میں فرض نہیں ہوتا فرض ہوتا ہے. اچھا ہاں وہ فرض ہے. اچھا. اس طرح پشتو میں اس طرح سرائکی میں اسی طرح ہر زبان کا اپنا لہجہ ہے نا. وہ جو اس طرح اور صوفی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان وہی دلی لکھنؤ والوں کی میراث ہے. یہ جب پھیلتی ہے تو اگر پنجابی اردو بول رہا ہے تو وہ بھی اردو بول رہا ہے. ان کو والا اردو بول رہا ہے تو وہ اردو بول رہا ہے. پشتو والا بھی تذکیر و تانیث کی غلطی سے اگر اردو تو بول رہا ہے وہ اردو بول رہا ہے. تو یہ اردو ہے ساری. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ. ہندوستان میں سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. دونوں طرح سے ہندوستان بھی ہے اور ساتھ میں نے آپ کو ہندوستان میں ہے دھوم. ابھی اردو کی دھوم ہے جی. اچھا. بہت زیادہ دھوم ہے. اچھا. یہ نوجوان بچیاں شاعری کی طرف کم مائل ہیں. وجہ فزکس سائنس مشینی زندگی مکینیکل لائف. اچھا. اب ان کو اسٹرگل بہت کرنی پڑتی ہے. آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. وہ اتنا پڑھتے ہیں اتنی محنت ان سے لی جاتی ہے کہ ان کا وہ جو سینس پولیٹیکل سینس ہوتا ہے اندر کوئی ان بلڈ چیز تھی بھی تو وہ کریش ہو جاتی ہے. اچھا. تو وہ مشین بن کے رہ جاتے ہیں. اچھا. تو بیرون ملک اقبال صاحب کا وہ ہے وہ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. دل کے لیے موت ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو ہم خود آلات بن گئے ہیں نا. ہم مشینیں بن گئے ہیں. گیجٹس کم. مشین جو ہے نا وہ تخلیق نہیں کر سکتی. اچھا. کریٹیوٹی نہیں ہے. اگر وہ تخلیق کرے گی تو اس کو کوئی اور آپریٹ کر رہا ہوگا وہ تخلیق کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. سیلف جنریٹڈ. تو تقریباً ہیں بہت سارے نوجوان شعراء جن سے
ہم متاثر بھی ہیں، جن کی ہم پذیرائی بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں لیکن تعداد کم ہے. تعداد ہمارے ہاں تو سر تعداد کم نہیں ہے. اچھا. نہیں ہے. بچے پڑھے لکھے شاعری کرنے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس طرح جو ہوتا تھا نا، وہ چونکہ کریش ہو چکے ہیں، تو واقعی وہ جو ہے اپنے کیریئر کی طرف جا رہے ہیں. تو پوئٹری از ناٹ اے کیریئر. اس کو وہی ایکسیپٹ بچے کر رہے ہیں جو اردو یا انگریزی میں پڑھتے ہیں نا، جو لٹریچر پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر وہ بچے جو ہیں وہ اس کی طرف آتے ہیں. اب میڈیکل کالجز، انجینئرنگ میڈیکل کالجز یونیورسٹیز میں میں بھی نہیں. ہوئے ہیں، ہم بھی میڈیکل کالجز پڑھے ہیں. لیکن اسٹیبلزر کا نام لیا ہے، ڈاکٹر توقیر فراق انکم ٹیکس کمشنر تھا، وہ بھی بیٹھے، وہ بڑا اچھا شاعر تھا. تو جو میڈیکل کالجز کی لوگ ہیں، اب کم ہو گئے. ڈاکٹر وحید احمد بہت بڑا نام ہے نظم کا، اسلام آباد، یہ بھی ڈاکٹر تھے شروع میں، پھر سی ایس ایس کا. یہ تو سر آپ کے ہم اثر ہوئے نا. تقریباً میں آج کل کے آج کل بھی بچے سر ان سے ہم مایوس نہیں ہیں. اچھا مایوس بچے بڑے اچھے اچھے نئے خیالات لے کے آ رہے ہیں. کچھ خیالات یہ سوشل میڈیا اور موبائل میں تھوڑے سے دیکھیں، ظاہر ہے وقت کے ساتھ بدلے گا، سٹائل بھی بدلے گا اور خیالات بھی بدلیں گے. وجہ یہ ہے کہ اب وہ والی بات تو نہیں ہے نا، وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ اسٹیگنٹ ہو کے رہ جائیں. خیالات بھی بدلیں گے. اصول روزگار کے لیے بیرون ملک بھی گئے. جی میں گیا تھا جی. میں 2001 سے 2008 تک تقریباً میں یو اے ای میں تھا. آن ڈیپوٹیشن گیا تھا میں. اچھا جی ڈاکٹر. جی ایز اے ڈاکٹر. اچھا 8 سال 7 سال تقریباً آرم فورسز میں وہاں پہ میں. اچھا یو اے ای کے آرم فورسز کے ساتھ. جی جی. اچھا. یہاں سے ہم ایگزام دے کے سلیکٹ ہو کے چند ہو کے اچھی رقم لے کے آئے ہوں گے آپ تو. بس وہ لے کے آیا تھا، جو جتنی لے کے آیا تھا اس سے گھر بنا لیا ہے. جو آپ نے کچا پکا سے گھر بنا لیا ٹھیک ہے. اور کچھ بھی لے کوئی گھوڑے یا جڑا گچھی نہ لگ. بس کچھ نہیں. اچھا. تو وہاں پہ سنا ہے، شنید ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی تکڑی سی لڑائی بھی کر دی. وہاں بس وہ عزت نفس کے مسئلے کبھی کبھی بیرون ملک جا کے بن جاتے ہیں نا. ہم بھی تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. ٹھیک. اور وہ بھی تو یقیناً ناک میں مکھی اپنے نہیں بیٹھنے دیتے. ٹھیک. تو یہ ناک ٹکرا گئی آپس میں، دونوں ناکیں ٹکرا گئی. اچھا. ہو جاتا تھا کبھی کبھی. بس تو وہ یو اے ای کے تھے جن سے آپ کا وہ کون تھے؟ ایک دو تو بس وہ ہمارے وہ باس ہی تھے اس زمانے میں، ملٹری میں کرنل ورنل کے ساتھ تھوڑا جھگڑا ہو گیا تھا. افسران سے آپ نے؟ ہاں ان کے بقول ہمارے افسران جو تھے. اچھا مطلب پائے کے لوگوں کے ساتھ آپ پائے کے لوگوں کے ساتھ ٹکر لی ہمیشہ؟ ٹکر لی. اور پھر واپس پاکستان آ گئے؟ نہیں اس وجہ سے نہیں ہے. اچھا. پھر بس کنٹریکٹ سائن نہیں ہے اس کے بعد. اوکے لیکن 7-8 سال کر لیے. اور اچھا کتنا فرق ہے ہماری ڈاکٹری میں اور بیرونی ممالک کی ڈاکٹری میں؟ بیرونی ممالک کا کون سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح آپ یو اے ای میں تھے. یہاں تو یو اے ای میں تو زیادہ تر ڈاکٹر جو گیا ہوا ہے وہ باہر کے لوگ گئے ہوئے ہیں. اچھا. باہر کی ان کے اپنے بھی ہیں. ٹھیک. لیکن باہر کی یونیورسٹیوں کالجز کے، پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، امریکہ کے بھی ہوں گے، انگلینڈ کے بھی ہیں، اور اس طرح مختلف ممالک کے. ٹھیک. تو وہ تو ابھی انہوں نے اپنا سسٹم سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا. تو پھر بھی دنیا میں جہاں بھی اگر آپ ڈاکٹر دیکھیں نا، بیسٹ ڈاکٹر اگر آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں ریکارڈ بات بڑے بڑے نام ہوں گے، لیکن پاکستانی ڈاکٹروں کو جی جی اسٹل امریکہ بھی یورپ میں، امریکہ میں بیسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مشینوں پہ نہیں سیکھا ہوتا، یہاں پہ ہم لوگوں پہ سیکھ کے جا رہے ہیں. ایکسپوجر اتنا ہوتا ہے ایک ہاؤس جاب کرنے والے کا یا ایک ڈاکٹر کا، سینکڑوں کے حساب سے وہ ہفتے میں مریض دیکھتا ہے، ایک دن میں بھی ہم 300. تو وہ ایکسپوجر اتنا ہو جاتا ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی ہو جاتا ہے. اس کی ڈائگنوزز جو ہے وہ موسٹلی کلینکل ہوتی ہے. بندیاں تے ہاتھ سے دگ کیتے دا ہوندا، مطلب موسٹلی کلینکل ہوتی ہے، اور ڈائگنوز ہونی بھی کلینکل چاہیے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ ویسٹ تو آپ کی یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو نگیٹ کرتے ہیں. آپ کی ٹیسٹ اس لیے کیے جاتے ہیں، وہ ساری کلینکل ہوتی ہے. تو یہاں بے سر و سامانی کی حالت میں جس طرح ڈاکٹر کام کرتا ہے تو اس کو کلینکلی بہت اچھا ہو جاتا ہے. جو سر یہ آپریشن کرنا، چیر پھاڑ کرنا، دوائیاں دینا، جو ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے، بالکل مختلف کام نہیں ہے شاعری اور سرجری؟ بالکل مختلف کام. کیسے آپ ساتھ لے کے کیسے چل پائے؟
ڈاکٹری کا جو پرنسپل ہے نا، پریکٹس کا جو پرنسپل ہے، جو بتایا گیا ہے کہ آپ نے مریض کے ساتھ افیلیشن نہیں بنانی. اچھا، رشتہ داری نہیں پالنی. آپ نے جب آپ نے چھری اٹھائی ہوئی ہے، آپ نے نائف اٹھائی ہوئی ہے، اسکیلپل اٹھایا ہوا ہے، تو آپ کو ترس نہیں آنا چاہیے. ٹھیک. یعنی آپ نے ہیومن چیزیں جو ہیں آپ کے، وہ ان چیزوں کو آپ نے بالائے طاق رکھ کے پیورلی پروفیشنلی، فیلنگز نہیں ہوں گی، ورنہ آپ خراب ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی پیشنٹ بھی. آپ خراب ہو سکتے ہیں. آپ نے بالکل اس کے ساتھ اچھا جیسے مشین کر رہی ہے، آپ نے بتاؤ وہی کرنا ہے. اچھا. لیکن جو دوسرا آپ نے بات کر دی ہے ڈاکٹری کی، اس میں شاعری کی، اس میں تو ہے ہی مختلف ہے، جان ہی مختلف ہے. یہ تو ساری آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیلزم پہ چلتی ہے، آئیڈیل کی تلاش ہوتی ہے ہر شاعر کو. یہ کہتے ہیں سر رقص جو ہے یہ اعضاء کی شاعری ہے. جی وہ بھی ٹھیک بات ہے، مانتے ہیں آپ اس بات؟ بالکل مانتے ہیں. جو رقص فن میں کیا جائے، فن کے پیمانوں پہ، اچھا. وہ اعضاء کی شاعری ہوتی ہے. تو وہ دیکھیں نا، وہ جس طرح کتھک کلی یا یہ جو آپ کے وہ دوسرا اس طرح کے رقص ہیں انڈیا والے، پاکستانی بھی ہیں، بلکہ پاکستانی تو ہے ہی نہیں ہے، ان رقص میں پورا ایک وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے. ہاں، وہ پوری کتھا ایک بیان کی جاتی تھی نا. اچھا، کتھا از اے اسٹوری. ہاں، وہ کتھا پوری اسٹوری بیان کی جاتی تھی نا. کتھا سے کتھک ہے. ہاں، ساتھ وہ چونکہ میوزک ہے تو میوزک کے ساتھ وہ وابستہ میوزک اور شاعری تقریباً آ رہی ہوتی ہے، اور اس کو وہ پرفارم جو کر رہا ہوتا ہے رقاص میں، جو صحیح رقاص ہوتا ہے وہ شاعری کر رہا ہوتا ہے. وہی آپ کو جو آپ مصرے سن کے جو آپ فیل کر رہے ہیں نا، آپ اس کی حرکات و سکنات سے، اس کی باؤ سے. اچھا سر، یہ میوزیکل جو انسٹرومنٹس ہیں مختلف لوگوں کو، کسی کو بانسری اچھی لگتی ہے، کسی کو ہارمونیم اچھا لگتا ہے، آپ کو کون سا انسٹرومنٹ، ایسا کون سا ساز ہے جو آپ کے دل کی تاروں کو چھیڑتا ہے؟ سر میں ڈھول طبلہ سن کے جوش میں آ جاتا ہوں. اچھا، جس طرح سے لوگوں کی کھوری چائے جلدی ہے. جی. ستار سن کے ہاں ہاں ہاں. اب آپ کلاسیکل والی دل کے کرتے ہیں تار چھڑ جاتے ہیں. ستار سے مطلب مشکل سے. بانسری سن کے ہونک اٹھنے لگتی ہے اندر سے. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک. اور ہم نے پچنگ بھی سنا ہوا ہے. اچھا پچنگ، اب یہ بچوں کو نہیں پتا. چنگ کہتے ہیں نا. ہاں. کیا منہ میں رکھ کے بجاتے تھے نا ہمارے چاچا بھی بجاتے. ماؤتھ آرگن. نہیں، دیٹس ناٹ ماؤتھ آرگن، یہ اسٹرنگ ہوتی ہے. وہ ذرا سی بے دیہاتی ہوئی تو زبان کٹ گئی. اوہ. ٹلنگ 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 کی اس کی آواز ہوتی ہے اور دور تک جاتی ہے. اچھا. اس میں بھی ایک جب وہ وسیع جگہ یا کسی جگہ کو کر رہا ہو تو وہ بھی بس وہ. سر ماحول جس طرح ابھی ہم جنگل میں بیٹھے ہیں، چشمہ بہہ رہا ہے، شور مچاتا پاس سے جا رہا ہے، ٹھنڈی آب و ہوا ہے، فضا. یہ فطرت شاعری کر رہی ہے اور ساتھ جو ہے موسیقی میں اس کو گنگنا بھی رہی ہے، گا بھی رہی ہے. اچھا، میرے جیسے بندے کے لیے یہ چشمہ بہہ رہا ہے، ہوا ہے، اور آپ جیسے شاعر کے لیے شاعر جو ہے اس کی پرسپشن شاید کچھ اور ہو سکتی ہے. ہاں. چشمے کو دیکھ کے، ندی کو دیکھ کے اسے اپنے محبوب کا لہراتا ہوا سراپا بھی یاد آ سکتا. اللہ اکبر. اچھا. خوشبو آئی ہے تو وہ اس کے ذہن میں کہ یہ خوشبو میرے محبوب نے بھیجی ہے، جہاں پہ پیغام آ گیا ہے میری طرف. تو وہ اس کی اپنی پرسپشن ہوتی ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. واہ واہ. تو وہ اس کو شاعر بنا. اندر بارش ہو رہی ہوتی ہے اندر، کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اندر کا موسم بھی ہوتا ہے. اندر بھی کوئی موسم ہوتا ہے؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں. اب بیسیکلی ڈاکٹری کا موسم دیکھیں تو اندر کا موسم تو دماغ کا ہی موسم ہوتا ہے. ٹھیک. اگر آپ کا دماغ گرم ہے تو گرم ہے، تو سکون سے ہے تو آپ کا اندر کا موسم وہ ڈاکٹری والی حساب سے. شاعری کے حساب میں، شاعری میں تو دل کو سینٹر لیا گیا ہے نا. اچھا. اس کو مرکز بنایا گیا ہے. لیکن اصولی طور پہ تو مرکز وہ ڈاکٹری تو دل کو نہیں دماغ مانتی ہے نا، اور شاعری دماغ کو نہیں مانتی. ہاں، شاعری دماغ کو. مجموعہ کلام بھی لکھا آپ نے. جی. یہ میرے خیال میں آپ کے پاس موجود ہے. جی، یہ میں 1914 میں یہ میں آپ کے لیے لایا. 2014 میں. ہاں جی، اس وقت یہ پہلا مجموعہ میرا باہر سے واپس آیا تھا. تو اور یہ یہ تقریباً 3-4 سال کی جو پوٹری تھی اس بعد. اچھا. اس سے پہلے تو میں نے نہیں آئی، 1-2 شعر آئے ہیں، باقی زیادہ تر میری شاعری 2009 سے 14 تک جو تھی. اچھا. اس میں شامل. اس کا نام بڑا زبردست ہے، دستخط ہو گئے. جی. یہ کس چیز پر ہوئے دستخط؟
دستخط جی ایک علامتی لفظ ہے نا. دستخط تو ہو گئے, سائن ہو گیا, بات فائنلائز ہو گئی. اس میں ایک میری نظم ہے جی ارشاد. دستخط ہو گئے, جی یہ اس سے میں نے نا وہ اس کا میں تھوڑا سا سنا جی دوں. جی 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 ضرور ٹائم ضرور آپ کا ضرور. تو نہیں بہت بہت ٹائم اسی لیے تو آپ کو زحمت دی ہے. تو وہ یہ دستخط دستخط ہو گئے. ادھر سے میں اس کی آپ نے چونکہ وجہ پوچھی جی جی جی. تو میں دستخط ہو گیا آپ کو. تو کتنا وقت لگا آپ کو یہ کتاب لکھنے میں؟ میں نے بتایا نا یہ 2009 سے 14 تک جتنی اچھا جو شاعری تھی اس کا میں نے انتخاب کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. دستخط ہو گئے. یہ نظم ہے میری گراؤنڈ ریئلٹی. گراؤنڈ ریئلٹی. گراؤنڈ ریئلٹی 52. اس میں ایک مصرع ہے, لفظ ہے, ایک ترکیب ہے 52. اچھا. زور جو ہے وہ مصرے پہ ہے یا ابھی آپ دیکھ لیں. نظم گراؤنڈ ریئلٹی سنا دیتا ہوں. گراؤنڈ ریئلٹی زمینی حقیقت. زمینی حقیقت. اب شروع یہاں سے ہوئی ہے. دستخط ہو گئے کاغذوں پر لکھے حکم نامے زمین پر غلط ہو گئے. خواہشیں جب بدن کی ضرورت بنی آتش غیظ سے پیرہن جل اٹھے. شاعروں کے لبوں پر سخن جل اٹھے. منزل دل کے رستے میں پڑتا ہے پہلا پڑاؤ شکم. ایک الاؤ شکم اپنی اپنی چتاؤں میں جلتے ہوئے خاک زادے سبھی ایک ہم ایک تم. روبروئے عمل ایک رد عمل فیصلے کی گھڑی سوچ کا ایک پل. جسم کے سلسلے ٹوٹ کر گر گئے اپنے ہی پاؤں میں. چھن چھنن چھن چھنن گھنگروؤں کی صدا ناچ اٹھا جنوں دیکھتے رہ گئے بے بسی سے خدا. کاغذوں پر لکھے حکم نامے زمین پر غلط ہو گئے دستخط ہو گئے. سبحان اللہ. عنوان ادھر سے. اچھا اب سر کچھ ہندکو شاعری بھی ہو جائے کیونکہ دیکھنے والے آکسونا سندھی گالی نہیں کی تھی. کوئی بہترین سی ہندکو شاعری جو آپ کے موبائل میں سیو ہو یا بہترین تو چلیں ایک غزل دو چار شعر مجھے یاد ہیں. ہاں ہاں جی ارشاد. تناظر میں اکثر میری شاعری ہوتی ہے. جی اس میں ایک آدھ شعر آپ نے کوئی شاید نعمان سے سن کے بڑا اس بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہے. جی ٹھیک وہ پک کر لیتے ہیں. جی 4-5 شعر ہیں غزل ان کو دے شعر نے. ہاں جی جی ارشاد. چنگو نال پلمیں دے. چنگو نال ہوا کے ساتھ. چنگو نال پلمیں دے بے خاں بوٹا تھمے دے. چنگو نال پلمیں دے بے خاں بوٹا تھمے دے. ٹھڈ بھریا دے یار تیرا تیرا گولا ڈمے دے. اللہ. ٹھڈ بھریا دے یار تیرا رجد ہیں تیرا گولا ڈمے دے. اتھے کوئی ترتیب نہیں سارا کار ادھمے دے. اتھے کوئی ترتیب نہیں سارا کار ادھمے دے. جتھے لائی اگ لوکاں اتھے کھبلا جمے دے. واہ 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 واہ. جتھے لائی اگ لوکاں اتھے کھبلا جمے دے. واہ واہ. اور سر آخری شعر اس کا پاویں لے وے سر ساڈا. اچھا. پاویں لے وے سر ساڈا ساڈے کڑے کمے دے. اللہ. پاویں لے وے سر ساڈا ساڈے کڑے کمے دے. چنگو نال پلمے دے بے خاں بوٹا تھمے دے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر جو آمد ہوتی ہے آپ کو کس وقت ہوتی ہے؟ کوئی وقت ہوتا ہے آمد کا؟ واش روم میں بھی ہو سکتی ہے کھاتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے اچانک ہو. کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی. 2 سال نہیں ہوتی. اچھا نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ بس کچھ پتہ نہیں ہے. ایک مصرع بھی نہیں ہوتا. اور جب ہوتی ہے تو پھر اچانک زبردستی والی برسات بھی ہو جاتی ہے. برسات زبردستی والی چیز تو نہیں ہے نا. آپ ایک مصرع بھی زبردستی نہیں کر سکتے. وہ مکینکی عمل ہو جاتا ہے. پھر آپ ریئل پوٹری کر لیے تو پھر وہ مکینکی عمل نہیں ہونا چاہیے. وہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب سریر خامہ نوائے سروش. غالب کا شعر ہے.
کہ ہمیں غیب سے یہ مضامین آ رہے ہیں نا. غالب جو ہے ہمارے جو یہ سریر خامہ قلم کی آواز ہے. ٹھیک جب وہ قلم ہوتا تھا نا تختی پہ تو چر کی آواز ہے, ٹھیک اس کو ٹھیک سریر ٹھیک خامہ کہتے ہیں. ٹھیک اور سریر خامہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں جس قلم سے لکھا گیا ہماری تقدیریں, تو جو آواز ہے اس کو بھی سریر خامہ کہتے ہیں. اور نوائے سروش فرشتے کی آواز, تو کہتے ہیں جو ہماری شاعری ہے یہ شاید وہ نوائے سروش ہے یا اس قلم کی چیخ ہے جو لکھ رہا ہے. اچھا, تو غیب سے مضامین آ رہے واہ ہیں. واہ واہ. یہ مضامین غیب سے بچے سر کتنے ہیں؟ بچے میرے 4 ہیں جی ماشاء اللہ. اور ان کے نام شعراء کے نام پہ رکھے ہیں یا نارمل نام رکھے ہیں؟ نہیں شعراء کے نام پہ تو نہیں رکھے. جس طرح ہمارے ڈاکٹر وحید سواتی صاحب نہیں ہیں یہ وہ سارے صوفی انگلینڈ صاحب میں ہوتے ہیں, مشورت سے مشاورت سے نام انہوں ہوتے نے ہیں. بچے کا نام غالب رکھا ہے. تو نہیں اس طرح نہیں, صوفی صاحب نے نام رکھے ہیں. اچھا, آپ نے بڑے بیٹے سہیب ہیں, اچھا شعیب ضیاء. منجلے احمد ضیاء ہیں, چھوٹے بیٹے فرقان ضیاء ہیں, اور بیٹی جو ہے چھوٹی سب سے وہ اریم ہے. بچوں میں والد کی ہمارے نام کافی پہ ہوتے تھے, ضیاء الرشید, رضا الرشید, ٹھیک ذکا الرشید, سخا الرشید. یہاں میرے بچوں کے نام کافی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, صوفی صاحب نے ہم سب کے نام کافی میں رکھے. بچوں میں کون والد پہ زیادہ, والد کی شاعری آپ کو فیل ہوتا ہو کہ یہ بچہ جو ہے اس میں کریٹیوٹی ہے؟ بچوں میرے میں تینوں بچوں میں کریٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اچھا لیکن وہ گانے کی طرف ہے. اچھا, احمد اردو بہت اچھی گا لیتا ہے, بہترین, غزل وغیرہ سب کچھ گاتا ہے. اچھا بینک میں ہے, ٹھیک. یو بی ایل میں. شعیب جو ہے اس میں بینک اور گانا اور غزل جیولوجسٹ بھی دو ڈیفرنٹ چیزیں. جیولوجسٹ ہے, وہ انگلش میں ٹیونز بناتا ہے, بعض وہ باہر بھی بھیجتا ہے اور انگلش کے گانے گاتا ہے. اچھا, گڈ. فرقان صاحب ہمیں سناتے نہیں ہیں لیکن وہ ریپ کرتے ہیں زیادہ. اچھا, ریپر ہیں. ہاں, اوکے تو اوکے. یہ اپنی تو والد کی طرف سے بھرپور وہ. ہم نہیں روکا کر لگے رہتے ہیں اپنے. اچھا, آپ خود سر کون سے سنگر کو پسند کرتے ہیں؟ غزل میں کون پسند ہے آپ؟ سوچی پہ گئی. 3-4 نام نہیں, چلو 10 پھر وہ آتے ہیں سارے ہیں وہی پسند ہیں. ہاں, پھر 4 نام ہیں. ایک تو مہندی حسن صاحب ہو گئے. میری حسن صاحب کی کچھ چیزیں اچھی ہیں. غلام علی صاحب بہت اچھے غزل بولے. ٹھیک ہے. ایک زمانے جیسی جگجیت کے بڑے متاثر ہوں گے. ٹھیک, اس پہ کوئی شک نہیں. ٹھیک. نصرت فتح صاحب, نصرت فتح علی صاحب, ٹھیک. میوزک جینیس آف دی سینچری, انہوں نے بھی ایسا بہت پسند ہے. ریشما, پٹھان خان, بہت سونے نے, سب سارے بہترین. عابدہ پروین, عابدہ پروین جتنے نا کے ہندو نا, بڑے نور جان بیگم ماسی ہو گئی. فریدہ خانم غزل بہت اچھی. پھر اقبال بانو بہت لاؤڈ وچ سے ہم دیکھیں گے, ہاں ہاں, وہ بھی بڑا کمال کرتے ہیں. امانت علی خان ہے بڑے اچھے. اچھا, اور آج کے عہد حاضر کے سنگرز میں ہے کوئی پسند آپ؟ آج کل تو نق دا کوکا ہے ویسے سر. وہ موسیقی بھی لوک موسیقی بھی مزہ کرتی ہے, سنتے ہیں ہم بھی, ڈسکو بھی سنتے ہیں ہم, راک بھی سنتے ہیں. جب آپ نے اردو کی بات کی نا, تو اس وقت میرے خیال میں کوئی 1-2 لوگ ہیں جو کام کلاسیکی شاعری کی اس کی موسیقی کی طرف آ رہے ہیں. باقی تو سارے وہی آ گئے. نق دا کوکا, شاہد علی خان ہی آ گئے. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح کے لوگ ہیں سر. بہت رات آج کل کے لوگوں میں رات فتح وہ کلاسیکل حوالے سے بہترین آدمی ہے. سر بہت وقت میں نے آپ کا لے لیا, مجھے پتہ ہے آپ اتنا وقت دیتے نہیں کسی کو بھی نہیں ہے, نہیں, نہ اتنا ٹائم دیتے ہیں. چھوٹا بھائی ہونے کا یہ فائدہ ہو گیا, وقت بھی مل گیا, شاعری بھی سن لی. دیکھیں آپ مجھے اٹھا کے گھر سے لے کے آئے, اسی لیے اتنے دور گئے جی, اور لا کے اتنی زبردست پرفضا جگہ پہ, جی ٹھنڈی میٹھی جگہ, ہوائیں آ رہی ہیں, جی پیچھے جھرنا بج رہا ہے. جی, اور اس وقت ہوا بھی بڑی جھرنا گاتا ہوا جا رہا ہے. چلے بج رہا ہے, گا رہا ہے. اچھا, گانا بجانا کر رہا ہے نا. ٹھیک. کبھی کوئی بجتا بھی ہے. ٹھیک. یہ جب تیز پانی آتا ہے تو بجتا ہے, پھر گرجتا بھی ہے یہ کبھی. اچھا, ہے نا. یہ تو پوری جب بڑا کٹھا لہر آتی ہے تو پھر گرجتا ہے وہ. پھر تو وہ سب کچھ ساتھ ہم نے دوڑ دیکھی ہے, بڑی بڑی چٹانیں لڑکاتی ہوئی, پورا پول توڑتی ہوئی. تو وہ بھی نارمل دنوں میں جھرنا ہی ہے نا دوڑ, لیکن جب چڑھتی ہے گدی چڑھتی ہے تو پھر باڑھ آ جاتی ہے. سر مجھ جیسوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جھرنا گاتا ہے, ہوا گنگناتی ہے؟ سر آپ اچھا لگتا ہے, آپ یہاں کے ایسی جگہ پہ آپ کو مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے, اچھی فیلنگ ہوتی ہے. آپ اس کو فیلنگ کے طور پہ لیتے ہیں. جو شاعر ہوتا ہے وہ اس کو شعر کہہ دیتا ہے, اس کے اوپر موسیقار اس پہ گانا لکھ دیتا ہے, مصور تصویر بنا لیتا ہے,
بت تراش ایک بت تراش لے گا، وہ بھی ہواؤں کے بت تراشتے ہیں، ہواؤں کے بت. تراشتے ہیں، تراشی ہوں گے لیکن وہ ہماری سمجھ بھی نہیں ہوتے نا، ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. تو وہ بھی تراشتا ہوگا، بت تراشتا، ہواؤں کو بھی بت. شاعر نہیں بت تراشتا ہواؤں کو، وہاں کا کون سا بت ہوتا ہے؟ ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں سیمی میڈیکل کی تو نہیں ہے، میں نہیں میڈیکل میں کہتا، وہ کہتے ہیں سینستھیزیا. سینستھیزیا. سینستھیزیا سینستھیزیا. یہ ایک اسپیشل سینس ہوتا ہے جو عام لوگ نہیں پرسیو کرتے، کوئی خاص لوگ ان کو پرسیو کرتے ہیں. یہ کوئی ہیلوسینیشن یا پاگلوں والی اس طرح ایلوژن نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سینس ہے، یہ کوئی پاگلوں بیمار، یہ اسپیشل سینس ہے. ٹھیک ٹھیک. آئی انٹلیکٹ کا جو لیول ہوتا ہے نا، اوکے. آئی اس پہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جس طرح رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. باتوں سے کیسے آ باتیں سکتی ہے؟ کیسی آ سکتی ہے، اور لیکن رنگ آتی ہے. رنگ کیسے بول سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا جو سینستھیزیا ہے، وہ اس کو جو سینس ہے نا شاعر کا، واہ وہ اس کو پرسیو واہ کر واہ کے بیان. واہ واہ واہ. آخری سوال سر، یہ جو تخلص ہے آپ کا، نام ہے آپ کا ضیاء الرشید اور تخلص ہے ضیاء، جی یہ تخلص کیوں چنا؟ بس مجھے اپنے نام کے ساتھ موضوع ہی یہی لگا ضیاء. پارا نہیں ہو گیا ذرا؟ بس تھوڑا جو دو پاسوں برابر ہو گیا نا، ایک پاسے بھی ضیاء ہے، دوسرے پاسے بھی ضیاء ہے، بچکار طرح کھڑی، میرے خیال زیادہ برابر ہو گیا. اچھا. ضیاء دو پاسے ہو گیا. ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق، یہ تو اس ویلے شاید آپ کی اس نوجوانی ویلے کا پتا ہو گیا سوگی صاحب اس طرح کا کوئی نہ ہونے والے تو نہ شاید نہ بھی رکھو. یہ کافی پہلے 1963 میں نہ رکھ دیتا کہ ٹھیک بیفور ضیاء ایرا. نہیں ضیاء بڑے میں کیا ہاں کسی کے بارے میں. ٹھیک. ڈاکٹر ضیاء الرشید ضیاء کی گفتگو آپ نے سنی، میں نے بھی اتنی انجوائے کی جتنی آپ کریں گے. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان تصدق اعوان اور ہل ٹاکس کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.